अस्सलाम वालेकुम। हम आज का लेक्चर अपना टाइम लाइन ऑफ इवेंट्स इन पाक स्टडीज़ ये पढ़ेंगे। और क्योंकि ये पाक स्टडीज़ पे कोई भी जो टॉपिक है ये हर CSS PMS जुडिशरी FPSC के हर एग्ज़ाम्स और PPSC के हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत लाजमी होता है। पाक स्टडीज़ जैसे हम जानते हैं कि ये दो प्राइमरली एक काइंड पे डिपेंड करती है। एक है प्री इंडिपेंडेंस इवेंट्स जो पहले हुए, और एक फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इवेंट्स हैं। ज़ाहिर बात है इन दोनों की नेचर डिफरेंट है। तो इसमें हम एक टाइम लाइन ऑफ इवेंट्स पढ़ेंगे, वो तमाम इवेंट्स हम कवर करेंगे जो कि प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उनको कवर करेंगे। फिर इंशाल्लाह फर्दर हम सेकंड वीडियो में पोस्ट इंडिपेंडेंस इवेंट्स भी कवर करेंगे। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 712 AD मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह किया सिंध को, राजा दाहिर को शिकस्त दी और यहाँ से इस्लाम की एक बाज़ाब्ता एंट्री हुई इस रीजन में। ब्रिटिश अराइवल 1608 में ब्रिटिशर्स जो थे वो सुरात में आए, सुरात पर लैंड किए थ्रू सी। 1612 में शाहजहां से उन्होंने परमिशन ले ली तिजारत करने की, और इसके बारे में भी ये कहते हैं कि शाहजहां का बेटा बीमार था, उसको ठीक करने के एवज़ इन्हें तिजारत की इजाज़त मिली। 1657 में औरंगज़ेब का रूल आया। 1664 में इन्होंने बॉम्बे और फिर मद्रास में बेसिस बनाई। इस दौर में ये मुग़लों को बहुत तोहफे देते थे, उनकी बड़ी बात मानते थे, उनकी यानी कि बहुत ज़्यादा कह लें कि फ्लैटरी और उनके लिए खुशामद करते थे, क्योंकि उन्हें तिजारत करनी थी और ये तमाम लोग ताजिर थे, तो इसलिए उनको अच्छे लफ्ज़ बोलने आते थे, ना कि फ़ौजी। फिर इसके बाद इन्होंने एक अगली बेस बनाई कलकत्ता में 1690 में। अब ये बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में इनकी बेसेस मौजूद थी। अब इनकी जंगों का जब नज़ारा होता है, अब ये कोई अगर आप देखें कोई 100 साल 150 साल इन्होंने कोई मसला नहीं किया, रहे हैं ये आराम से, आस्ता आस्ता इनकी पावर ग्रो की है। 1756 में ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बेस जो कलकत्ता में होती है, सिराजुद्दौला उसे सीज़ कर लेता है, और वहाँ पे ही वो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी जिसमें उसने उनके तमाम जो कैप्चर्ड थे अंग्रेज़, उनको एक ब्लैक होल छोटे से सेल में बंद कर दिया और नतीजतन सारे मर गए थे, बस थोड़े से बचे थे। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। इसमें वो जो एक सेठ की फैमिली थी जिन्होंने पैसे 1 मिलियन रुपए गालबन इनको दिए थे, क्या कहते हैं, 1 मिलियन अमाउंट थी, रुपए थे अमाउंट, रॉबर्ट क्लाइव को, क्या सिराजुद्दौला को, यानी कि आके इसकी हुकूमत ख़त्म करें। और इसी में फिर वो नवाब जाफ़र जो थे उनका रोल भी बहुत अहम था कि वो उस दिन पहुंचे ही नहीं, इनके जनरल होने के बावजूद अपनी फ़ौज लेके साइड पे हो गए, जिसके नतीजे में सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। इसी तरह बाद में 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुई, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। अब इन दोनों में फ़र्क क्या था, प्लासी में और बक्सर में? प्लासी में आकर इन्होंने स्टार्ट किया था, बताना शुरू किया था कि पहली एक झड़प की थी। 64 में आके इन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया था, इन्होंने पक्का कर लिया था, क्योंकि 64 की बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटी हुई, जिसमें यानी यहाँ की जो 3-4 पार्टीज़ थीं, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, शाह आलम सानी, इन सबको डिफ़ीट हुई, और फिर जो ट्रीटी बाद में की उसके तहत बंगाल के इलाके में इनको हक दे दिया गया कि ये रेवेन्यूज़ भी जनरेट कर सकते हैं, टैक्सेस भी लगा सकते हैं। और काइंड ऑफ ये कह लें कि शुरुआत थी अब ब्रिटिशर्स के रूल की। और यहाँ पे पता लगा कि चाहे तादाद में ज़्यादा होते हुए जो सिस्टमेटिकली डिफ़ॉल्ट थे हमारी अलाइंसेस में और हमारी फोर्सेस में, वो सामने आ गए। 1799 एंग्लो मैसूर वॉर जो टीपू सुल्तान की थी, इसमें भी टीपू सुल्तान शहीद हुए, तो लेटर ऑन अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। एनेक्सेशन स्टार्ट हुई 1843 में, सिंध किया, तालपुर डायनेस्टी थी, इन्होंने कब्ज़ा किया। 1849 में एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुई, सिखों से ले लिया गया। 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्रिएट की। इसकी वजह से भी उन्होंने कहा था कि जो रियासत का कोई एम्प्रर अगर हो, रियासत का कोई नवाब होता है या प्रिंस होता है और वो इशूलेस फोत होता है, तो उसके नतीजे में फिर हम ब्रिटिशर्स जो हैं उसको ऊपर कर लेंगे कब्ज़ा, और उसकी कहीं आगे किसी को इनहेरिट नहीं होगी। लेप अलग बेटा था जिसको वो करना चाहते थे, और रानी ऑफ झांसी वगैरह, और अगर आप ये तमाम हिस्ट्री में इसमें है। अवध टेकन अंडर ब्रिटिश रूल 1856 में अवध को ले लिया गया। 1857 में हम जानते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई, और नतीजतन उसमें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी उसमें लोकल जो इंडियंस थे वो शिकस्त खाते हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुकम्मल फतह पा लेती है।
اب یہاں سے کمپنی راج سے معاملات شفٹ ہو جاتے ہیں برٹش راج کی طرف. ابھی تک کمپنی راج یہاں پہ چلتا تھا، اور ابھی تک یہاں پہ گورنر جنرل ہوتے تھے، اور اب آگے جو لوگ آئے وہ وائس رائے کہلانے لگ گئے. اب سر سید احمد خان کا اس میں رول، کیونکہ پاکستان کے ایک فاؤنڈنگ فادرز میں ان کو مانا جاتا ہے. علی گڑھ موومنٹ انہوں نے اسٹارٹ کی 1850 سے اسٹارٹ کی تھی. 1859 میں انہوں نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا. 1860 میں دا لوئل محمڈن آف انڈیا لکھا، اینڈ کازز آف دا انڈین ریوولٹ، رسالہ اسباب بغاوت ہند جسے ہم کہتے ہیں. اس میں انہوں نے وہ وجوہات بتائیں جو ایک بغاوت کا نتیجہ بنی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمان مطلب ایسا نہیں ہے کہ انگریز کوئی حکومت کے کوئی ہمیشہ سے پکے دشمنی ہیں جو دشمنی رہیں گے، ہم ساتھ مل کے چل سکتے ہیں، مطلب ہم آپ کے ساتھ وفادار رہیں گے. دا لوئل محمڈنز آف انڈیا کا مطلب ہی لوئل ٹو برٹش کراؤن. 1863 میں سائنٹیفک ریسرچ سوسائٹی بنی. 1864 میں غازی پور انسٹیٹیوٹ بنا. ریسرچ سوسائٹی کا کام بیسیکلی ٹرانسلیشنز تھا ان کا کام. اور علی گڑھ گیزٹ جرنل یہ نکالتے تھے 1866 میں. 69 میں جو سر سید تھے یہ برٹن گئے، اور اسی میں یہ تھا کہ سر سید نے جو ولیم میور کی کتاب کا جواب دیا تھا، وہ کہتے ہیں اسی دورے کے درمیان میں انہوں نے لکھا تھا. 1705 MAO بنا علی گڑھ میں اسکول. 1877 میں وہ کالج کا درجہ سے ملا. 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی گئی. 1893 میں محمڈن ڈیفینس الائنس بنا. 1898 میں سر سید کی وفات ہوگی، مگر ایک لانگ لسٹ آف خدمات ہیں جو انہوں نے اس تحریک کے لیے دیں. پاکستان کی موومنٹ کا کرتے ہیں کہ اس کا ذکر کیسے ہوا. 1867 ایک ایسا ایونٹ تھا جس میں ہندو مسلم کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی تھی، آپس میں فائٹ ہوئی تھی انڈر دا برٹش رول. یہ دونوں الگ الگ ایک قوت بن کے آئے تھے. مسلمان چاہتے تھے کہ اردو ہی چلے جو اس کا ایک رسم الخط چل رہا ہے. ہندو چاہتے تھے کہ نہیں، ہندی آئے اور اس میں دیوناگری اس کے اسکرپٹ کے ساتھ آئے. تو اس لیے یہاں پہ کلیش ان کا چلا، جہاں سے یہ شروعات ایک کہہ لیں کہ بنتی ہے. 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس فارم ہوئی. AO ہیوم نے بنائی. جیسے آپ جانتے ہیں مطلب AO ہیوم ایک برٹشر تھا. پھر 1900 میں یہ ہوا کہ ہندی کو ڈکلیئر کر دیا گیا ایز اے سیکنڈ آفیشیل لینگویج. اب 1905 بعد میں پارٹیشن آف بنگال ہوئی. بنگال میں یہ تھا کہ ایسٹرن میں مسلمان تھے زیادہ، اور ویسٹرن پارٹ میں یہ کہتے ہیں ہندو زیادہ تھے. لیکن اوور آل پروونس میں ہندو زیادہ تھے، اور ہندو لائک ویل پلیسڈ تھے کیونکہ وہ زیادہ بہتر پوزیشنس پہ تھے ایجوکیشن میں یا اس میں. اور اس کی دوسری وجہ جو برٹشرس نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، مطلب 7-8 کروڑ اس وقت کے زمانے میں، تو ہم اس کو یعنی کہ نہیں اس طرح کر سکتے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی تھی. سوادیشی موومنٹ تھی اسی دور میں 1905 میں سٹارٹ ہوئی، جو گاندھی نے چلائی تھی کہ برٹش پروڈکٹس کو بوائے کاٹ کیا جائے. اور 1906 شملہ ڈیپیوٹیشن آغا خان کے جو سربراہی میں ملے، اور اسی کے نتیجے میں پھر مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی. 1908 میں پریس ایکٹ تھا، اس کے تحت انہوں نے پریس کی سرٹن پاورز کرٹیل کرنا چاہی تھیں. 1909 مورلے منٹو ریفارمز آئے. اس کے تحت انہوں نے انڈین اسمبلی میں، لیجسلیٹو اسمبلیز میں جو لوکل پاپولیشن تھی اس کی بھی انٹری کروائی. اور دین سیکنڈلی یہاں پر ایک جو کمیونل الیکٹوریٹ تھے نا، جو سیپریٹ الیکشنز فار کمیونٹیز لائک مسلمان ہیں تو ان کے الگ ہوں گے، وہ چیز انٹروڈیوس کرائی گئی. 1911 میں خیر پارٹیشن آف بنگال ختم ہو گئی، اور 1912 میں بلکان وارز ہوئیں اسٹارٹ. جس بلکان وارز میں یہ تھا کہ اوٹومن امپائر جو تھی اس نے اپنا یورپ میں موسٹلی حصہ کھو دیا، اور یہ بلکان وارز ہی تھیں جو بالآخر 1914 میں ورلڈ وار 1 کے بریک ہونے کی وجہ بنی. 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا، جیسے سب نے آپ نے پڑھا ہوگا. قائد اعظم کانگریس اور مسلم لیگ اکٹھے بیٹھے، اور انہوں نے کچھ ایمبیسڈر آف پیس کا بھی ٹائٹل دیا گیا قائد اعظم کو. 1919 میں مونٹیگو شمسفورڈ ریفارمز، جیسے 1909 کے منٹو مارلے ریفارمز تھے، اسی طرح یہ تھے، مگر اس میں بہت وسیع کر دیا گیا تھا. اس میں ڈائیارکی انٹروڈیوس کرائی گئی تھی کہ کچھ سبجیکٹس تھے تو جو انڈینز کو لوکل کو دے دیے گئے تھے، اور کچھ تھے جو برٹشرز کے پاس تھے. دین سیکنڈلی اس میں لیجسلیٹو ایک کونسل آف اسٹیٹس بھی تھی جو کائنڈ آف اپر ہاؤس ہے، اور اس طرح پروونسز میں بھی اس میں بائی کیمرل سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. 1920 میں نان کوپریشن موومنٹ. اچھا 1990 میں ہی نا کچھ اور بھی ایونٹس ہوئے، جیسے کہ رولٹ ایکٹ آیا. رولٹ ایکٹ کے تحت یہ ایک ڈریکونین لا تھا کہ اس کے تحت
آپ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے بھی کسی کو اریسٹ کریں جس پہ آپ کو سیڈیشن کا چارج ہو، اور بغیر مطلب کسی ٹرائل کے یا بغیر کسی اس کو رائے دیے اوپن کورٹ میں اس کا انصاف کیا، آپ اس کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور یہ رولٹ ایکٹ کا ہی ایک نتیجہ تھا کہ جس کے نتیجے میں جلیانوالہ باغ میں سکر ہوا، اور وہاں سے پھر معاملات اور خراب ہوئے، جہاں پہ پرامن یعنی کہ جو مقامی تھے لوگ وہ ایک پرامن احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ خیر بیساکھی کا میلہ تھا، لیکن اس پر جنرل ڈائر نے فائرنگ کروا دی، اور ایک میسو یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ میساکر تھا جو اسی میں خلافت موومنٹ بھی سٹارٹ ہوئی، کیونکہ 1919 میں جنگ ختم ہو رہی تھی، اور برٹن نے جو یعنی کہ معاہدوں کے تحت کیا تھا کہ اوٹومن امپائر کے اب ٹکڑے کیے جائیں گے، تو خلافت موومنٹ ایک اس کے خلاف معاملہ تھا کہ اس طرح، اور اس میں گاندھی نے بھی ساتھ دیا، اور نان کوپریشن موومنٹ میں بھی یعنی کہ اس کو ایک اپنایا گیا نا۔ لیکن 1922 میں چورا چوری انسیڈنٹ ہوا کہ جب ایک پولیس اسٹیشن پہ انہوں نے آگ لگائی، جس کے نتیجے میں کافی پولیس والے بیچارے جل کے مر گئے، تو اس نتیجے میں پھر گاندھی نے نان کوپریشن موومنٹ اینڈ کر دی۔ 1927 میں دلی پروپوزلز تھے، اس میں پرائمرلی مسلمانوں کا مین جو چیزیں ڈیفینڈ کی گئی تھیں کہ 1/3 شیئر رہے، جو قائد اعظم بھی کہتے رہے فیڈرل لیجسلیشن میں، دین پروونشل اسمبلیز میں وہ کہتے تھے کہ مطلب پاورز باقی جو ہیں وہ ادھر ہیں۔ اب سائمن کمیشن بھی ادھر آیا، جس کا سائمن کمیشن کا مین مقصد تھا کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کے آنا۔ 1928 میں نہرو نے رپورٹ دی، جس کے تحت نہرو نے بتایا کہ، اور نہرو نے یہ کہنا چاہا کہ ہم مائنورٹیز کے لیے سیٹس فکس کریں گے کمیونٹیز کے لیے، لیکن ہم مطلب سیپریٹ الیکٹوریٹ نہیں، جنرل الیکشنز ہی ہوں گے سب کے لیے، تو جیسے آج یعنی انڈیا میں ہوتے ہیں۔ دین سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ جو ریزیڈوری پاورز ہیں، جو بھی پاورز ہم نے ڈسکس کی اور جو رہ گئی وہ سینٹر کے پاس ہوں گی۔ تو جناح قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات جو پیش کیے 1929 میں، اس میں مین یہی 2 باتیں انہوں نے نا نہرو کی یعنی ختم کی، کہ پہلی انہوں نے کہا کہ نہیں 1/3 سے کم نہیں ہوگی، وہاں پہ ہماری ریپرزنٹیشن سیپریٹ الیکٹوریٹ ہوں گے۔ دین سیکنڈلی 1/3 سے کم ریپرزنٹیشن کسی حال میں نہیں ہوگی۔ دین سیکنڈلی ریزیڈوری پاورز جو ہیں وہ پروونسز کے پاس جائیں گی، کیونکہ اگر وہ سینٹر کے پاس جائیں گی تو پنجاب اور بنگال میں میجورٹی کے لے کے بھی تو پھر بھی یعنی کہ ہم کسی کو فائدہ نہیں لے پائیں گے۔ اسی میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئیں، فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی، دین اس میں یعنی کہ انڈین نیشنل کانگریس نہیں آئے تھے زیادہ تر، تو وہ گرفتار ہی تھے۔ گاندھی ارون پیکٹ ہوا، جس کے تحت لارڈ ارون نے کافی گاندھی کی باتیں مان لیں، اور اسی نتیجے میں سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کو گاندھی اور یعنی انڈین نیشنل کانگریس نے اٹینڈ کیا۔ پھر ایک کمیونل ایوارڈ ہوا، کیونکہ یہ جو یہاں پہ مسائل چل رہے تھے انہی میں کہ کہتے ہیں ان کو ریزولو کرنے کے لیے، اور اسی ایرا میں پونے پیکٹ ہوا تھا کہ کہتے ہیں جس میں امبیدکر نے بجائے اس کے کہ جو وہاں کی دلت انٹچیبل کمیونٹیز تھیں ان کو الگ ایک الیکٹورل سمجھا جاتا، ان کو یعنی ہندوؤں کے ساتھ ہی الیکٹورل کیا گیا، لیکن ان کے لیے سیٹس ریزرو کی گئی۔ تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی، اور اس میں یعنی کہ طے ہوا، اس کے نتیجے میں جو آگے طے ہوا وہ 1935 کے انڈین ایکٹ کے لیے لازمی کہہ لیں کہ کافی ایک اسینشل تھا۔ 1933 میں وائٹ پیپر بل آئے، وائٹ پیپر بل میں بتایا گیا، یہ ڈسکس کیا گیا کہ جو مستقبل کا ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہوگا انڈیا کا وہ کیسا ہوگا، اور یہ تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے نتیجے میں اس کا ایک ڈرافٹ ہونا کافی یہ ثابت ہے۔ دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 آیا، اس میں وہ تمام بتایا گیا، اور جب پاکستان بھی بنا تو موسٹلی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہی تھا جو ہم نے اڈاپٹ کیا۔ 37 کے الیکشنز ہوئے، یہ کانگریس جیت گئی، مسلم لیگ جو تھی اس کو ایون اپنے مسلمانوں کے علاقوں میں بھی کوئی کامیابی نہ مل سکی، اور کانگریس رول سٹارٹ ہوا 1937 سے 39 میں جب ورلڈ وار بریک ہوئی سیکنڈ، اس نتیجے میں برٹش جو انڈیا تھا انہوں نے یہاں کی حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہم اس جنگ کا حصہ ہیں۔ کانگریس نے اس بیس پر ریزائن کر دیا کہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر آپ نے جنگ میں ہمیں حصہ کر دیا، یہ کیسے انڈیا کو بھی آپ نے جنگ کا حصہ کر دیا۔ انہوں نے ریزائن کیا، تب قائد اعظم نے یوم نجات ڈے آف ڈیلیورنس منانے کو کہا، اور وہ منایا گیا۔ سملرلی پھر 1940 میں جو لاہور ریزولوشن تھی، قرارداد پاکستان جسے کہتے ہیں، جسے قرارداد لاہور تھا، اور انہوں نے ہی کیا کہ قرارداد پاکستان کا، وہ تو آٹونومی مانگ رہے تھے نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹرن پروونس کے لیے، جہاں پہ مسلم میجورٹی ایریاز ہیں ان کے لیے۔
جبکہ سی او قرار دیتے پاکستان کہنے لگے. اب 1942 میں کرپس مشن آیا. کرپس مشن اس لیے آیا تھا کہ جب سنگاپور وار یہ جیپنیز سے ہار گئے تھے برٹشرز, اور ان کے حالات کافی مطلب برے ہو رہے تھے, اور یہاں سے جیپنیز فورسز بھی آگے آ رہی تھیں, اور جیپنیز میں ایک جو انڈین نیشنل آرمی تھی سبھاش چندر بوس کی, اس کے بھی کافی لوگ شامل تھے. تو ان کو تھا کہ ہم لوکلز کو اپیز کریں اور ان کو کہیں کہ جنگ میں ہمارا مزید ساتھ دو. تو جب انہوں نے آ کے یہ بات کی تو کانگریس میں ایک ڈفرینس آف اوپینین تھا, لیکن بالآخر انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کوئٹ انڈیا موومنٹ کا, انہوں نے کہا پوری طرح برٹشرز یہاں سے انخلا کریں, ادروائز ہم نہیں. قائد اعظم کو یہاں پہ یعنی کہ بات آئی, ان کا خیال تھا کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور قائد اعظم نے کرپس مشن پلان میں ان کو سپورٹ کہا کہ مسلمانوں کو کہا کہ آپ برٹش انڈیا کے اس ورلڈ وار میں ہی حصہ بنیں. اب 1944 میں گاندھی جی نے ٹاکس ہوئی تھیں, اس میں مختلف چیزیں ہوئی. 45 میں شملہ کانفرنس ہوئی تھی, کیونکہ جب مسلم لیگ یا مسلمانوں کو یہ آئیڈیا ہوا کہ اب تو یہ لوگ برٹشرز یہاں سے جائیں گے, جانے والے ہیں کیونکہ جو ان کے, تو اب اس کے بعد کیا نظام ہوگا, اور اس کے تحت پھر امپیریلسٹ ایگزیکٹو یعنی کونسل وغیرہ بنائی گئی, جس کے تحت یہ تھا کہ جب تک نئے کوئی سیٹ اپ نہیں آتا فریم ورک, تب تک ہم کیا کہتے ہیں اس کے تحت لوگ چلیں گے. اور اس میں تمام انڈینس تھے سوائے 2 لوگوں کے, ایک وائس رائے تھا اور ایک اور بندہ تھا, ان کے سوا تمام انڈینس تھے. الیکشنز ہوئے 45 کے سینٹر کے. اب اس میں جیتتے تو یعنی کہ انڈین نیشنل کانگریس, لیکن مسلم لیگ جو پہلے 0 پہ تھی وہ 30 سیٹس پہ آ گئی آل آف اے سڈن. میجورٹی کانگریس کے پاس گئی, بگیسٹ پارٹی کانگریس تھی, لیکن مسلم لیگ نے اتنا پروف کر دیا کہ تمام مسلمان علاقے ہمارے پاس ہیں, مسلم میجورٹی ایریاز. اور پھر جب 1946 کے الیکشنز ہوئے تو اس میں بھی پنجاب, سندھ, بنگال میں جو مسلم لیگ تھی وہ میجورٹی پارٹی تھی. یہ ایک الگ بات ہے کہ پنجاب اور سندھ میں وہ حکومت نہیں بنا پائے تھے, اور NWFP میں بھی فرنٹیئر گاندھی کی حکومت تھی, اور بنگال میں خیر تھی, تو مطلب بنا سکتے تھے یہ لوگ حکومت, اتنی ان کی اسٹریٹجی تھی. اب یہ جب معاملات ہوئے تو اس کے بعد کیبنٹ مشن پلان آیا. کیبنٹ مشن پلان کے مختلف قسم کے ان کے یعنی کہ آپشنس تھیں جن کو ایکسیپٹ کیا جائے, تو اس میں ایک آپشن یہ بھی یعنی کہ جو پہلے سے رکھی گئی تھی کہ انڈین یونین سے آپ کو یعنی سپریشن کی کلوز بھی ہے. 10 سال بعد آپ اس بنا پہ 10 سال بعد آپ یعنی کہ علیحدگی اگر انڈین یونین سے لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان اس بات پہ ایکسیپٹ کر لیا کہ 10 سال بعد اگر ہم چاہیں تو آزادی لے سکتے ہیں. نہرو نے اسی بیس پہ اس کو ریجیکٹ کیا کہ نہیں, یہ ایسے نہیں مطلب ہوگا, یہ 10 سال بعد جو الگ ہونے والی بات ہے, اور وجوہات پہ مین لیکن معاملات یہ تھے. تو نتیجتاً پھر ڈائریکٹ ایکشن ڈے بھی اس میں 46 میں آیا تھا, اور اس کے تحت یہ تھا کہ وہاں پہ یعنی کہ مسلم لیگ کی کال تھی قائد اعظم کی, لیکن اس کے نتیجے میں تھوڑا وائلنس ہوا تھا. سملرلی 3 جون پلان پھر آیا جسے ہم انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کہتے ہیں, جس کے تحت یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ جو اب برٹشرز جب لیو کریں گے تو یہاں پہ 2 ملک بنیں گے, انڈیا اور پاکستان, اور اس کے علاوہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں انہیں حق ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ الائن ہونا چاہیں, اور اس میں جیوگرافی اور ول آف دا پیپل دیکھی جائے گی. اسی کے تحت ریڈ کلف ایوارڈ بھی بنا تھا, جس میں یعنی کہ کافی معاملات تھے جن کو اگر ہم ڈسکس کریں تو گرداسپور ڈسٹرکٹ جس میں گرداسپور ڈسٹرکٹ جس میں یعنی کہ مسلمانوں کی میجورٹی تھی وہ انڈیا کو دیا گیا, جس میں ہم کہتے ہیں کہ گرداسپور سے ہی کیونکہ روٹ جا رہا تھا کہ کہتے ہیں کشمیر کو, اور انہوں نے اس لیے دے دیا. اور تحصیلیں بھی جو اس گرداسپور کی ڈسٹرکٹ کی جو 4 تحصیلیں تھیں ان میں سے صرف ایک شکر گڑھ تحصیل وہ صرف پاکستان کے پاس آئی, ادروائز گرداسپور, بٹالہ, یہ تمام پٹھان کوٹ, یہ تمام کی تمام انڈیا کو دے دی گئیں. حالانکہ صرف پٹھان کوٹ میں ہندو میجورٹی تھی, پر اس کے مین جو اس کے پیچھے ریزن تھیں وہ تو ایک راستہ پرووائڈ کرنا تھا کشمیر کے لیے, لینڈ روٹ. دین سیکنڈ یہ تھا کہ جو امرتسر میں کنالز جاتی تھیں ان کے ہیڈ پروجیکٹس ادھر تھے, اور فیروز پور میں بھی یہی ہوا تھا. فیروز پور مسلم میجورٹی ایریا تھا, لیکن نہرو یہ اشور کرنا چاہتا تھا کہ کوئی بھی جو واٹر سسٹم کا ہیڈ پروجیکٹ ہے وہ پاکستان کے پاس نہ جائے, اور اس لیے فیروز پور کی جیری مینڈرنگ کی گئی اور اس میں وہ انڈیا کو دے دیا گیا. یہ ریڈ کلف ایوارڈ کے اس طرح کے معاملات تھے جن کی وجہ سے فردر یعنی انگریز کہہ لیں کہ ادھر ایک پھوٹ ڈلوا کے چلے گئے جو آج تک چلتی رہی. اب ان نیکسٹ سیشن ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پوسٹ انڈیپینڈنس ایونٹس. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.